तुम्हारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 रोज़ा इल्मी और फ़िक्री नशिस्त इदराक में खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है पाकिस्तान का क़याम और उसकी बका। चूँकि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी और उसमें पाकिस्तान के क़याम के हवाले से मंजिल का तयन हो गया था जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपना एड्रेस किया था। उससे पहले अल्लामा इकबाल तसव्वुर पेश कर चुके थे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि आज अगर अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो इस करारदाद की मंजूरी को सुनकर वो यकीनन खुश होते। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी कहा गया कि अगर आपको एक तरफ, बल्कि ख़ुद उन्होंने फरमाया था कि अगर एक तरफ मुझे एक रियासत दी जाए और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ दी जाएं तो मैं अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ को तरजीह दूँगा। इसलिए कि एक रियासत हासिल करना मकसद नहीं है, लेकिन इकबाल की फ़िक्र में वो पोटेंशल है जिसके होते हुए कई रियासतें जो है वो हासिल की जा सकती हैं। और ख़ुद अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतखाब फरमाया और उनको तहरीक पाकिस्तान के लिए अंगेख्त दी और मशवरे दिए। और इवन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ होकर यूरोप चले गए थे तो उनकी वापसी में कुछ हिस्सा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का भी है, बल्कि लियाकत अली ख़ान की बाकायदा ड्यूटी लगी, वो वहाँ जाकर कायद आज़म को कायल करते रहे। तो बहरहाल पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है और अल्लाह का वाज़े फरमान है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीनन मैं अपनी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों पर कुफरान नेमत करोगे वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म के मराहिल से और मसाइल से दो चार है, यहाँ तक पहुँचाने में हम सब ने हिस्सा डाला है। इसके मसाइल बढ़ाने में किसी ने फिज़िकली हिस्सा डाल के, किसी ने दहशत गर्दों को फंडिंग करके, किसी ने अपने उहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, किसी ने जुल्म होता हुआ बर्दाश्त करके खामोशी की सूरत में। बहरहाल ये आग लगी है, हम इसमें शरीक रहे। अब वक्त है कि हम अपने मुल्क को इस आग से बाहर निकालने की कोशिश करें। ए चश्मे शोला बार ज़रा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो जज्बा क़याम पाकिस्तान के हवाले से तहरीक पाकिस्तान में 1940 में हमें नज़र आता है, वही जज्बा अब दोबारा पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक वो जज्बा पैदा नहीं होगा तो पाकिस्तान की बका जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह ने इसको कायम रखना है और ऐसे इशारे मौजूद हैं कि इसने बाकी रहना है, लेकिन बहरहाल वो और लोग होंगे जिनसे ये खिदमत ली जाएगी। क्या ही अच्छा हो कि इस खिदमत के सिलसिले में हम अपना हिस्सा डालें। और यकीनन ये एक ऐसा पैगाम है जिसे पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए आम करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों डॉक्टर अब्दुल्ला उमर एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज भी पाकिस्तान उनके लिए मीनार नूर है। वाहिद एटमी पावर इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान है और इसमें वो पोटेंशल है कि ये क़यादत भी कर सकता है। और इसके अंदर वो अल्लाह ताला ने वसाइल भी रखे हैं, खुसूसी तौर पर इकनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, इसको जो बहरा अरब लगता है और ग्वादर पोर्ट बन रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसी नेमतें हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। कहा जाता है कि सूरह रहमान में अल्लाह ने जिन नेमतों का जिक्र किया है वो सारी की सारी पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने आज के अपने इदराक की नशिस्त जो है वो पाकिस्तान की बका और क़याम के हवाले से तारीख़ी पस मंज़र को सामने रखते हुए मौजूदा हालात में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और पाकिस्तान कैसे बका इख्तियार कर सकता है, बाकी रह सकता है, और हमारा किरदार क्या होना चाहिए, यकीनन इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें अपने अपने दायरे में रहकर
اپنا اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نظریہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے، وضاحت کریں۔ نظریہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں، اور اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھیں تو نظریہ وہ فکر ہوتی ہے جس کے ارد گرد پوری زندگی کا نظام جو ہے وہ گھومتا ہے، وہ محور ہوتا ہے جس کے گرد زندگی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور اسلام میں جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا جو دیا ہوا نظام ہے جو اس نے اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام اور رسول علیہم السلام کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اس پر عمل کرنا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آخری نظام ہے دیا ہوا، اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اس کے بعد کسی دین اور کتاب نے نہیں آنا، اس لیے یہ فائنل اللہ کی طرف سے دیا ہوا نظام ہے۔ اس نظام کو لے کر آگے چلنا یہ ہمارا اسلامی نظریہ ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں نظریہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یوں سمجھیں جس طرح ایک جسم ہے، جسم سے روح نکل جائے تو وہ ڈیڈ ہے، اسی طرح امتوں سے اگر نظریہ نکل جائے تو وہ امتیں اور قومیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ماز حکم نسبت و ملتیم اہل عالم را پیام رحمتیم، کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ملت اور امت بنے ہیں، اور اسی لیے ہم کائنات کے لیے رحمت کا پیغام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انہی کے پیغام کو ہم رحمت کی صورت میں عام کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں مزید توفیق دے۔ تو نظریہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو دو قسم کی قوتیں نظر آئیں گی۔ ایک قوت مادی قوت ہوتی ہے، ایک قوت جو ہوتی ہے اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ نظریات جو سچے نظریات ہیں ان کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک طرف پوری ریاست ہوتی ہے، پوری ریاست، پوری حکومت، پورا جاہو جلال، پورا تم تراک، پورا اقتدار، پوری رونق۔ ایک طرف اکیلا آدمی ہوتا ہے، اور یہ عجیب بات ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ریاست ہار جاتی ہے اور وہ اکیلا فرد جیت جاتا ہے۔ نمرود اپنے تمام وسائل کے باوجود ہار گیا، ابراہیم علیہ السلام جیت گئے۔ فرعون اپنی تمام رونق کے باوجود غرقاب نیل ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سرخ روح ہو گئے۔ یزید اپنے پورے اقتدار کے ساتھ شہید کر کے بھی وہ ہار گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جیت گئے۔ اور آج اس دور میں بھی اگر اس کا انطباق کریں، برے صغیر میں کفر کی حکومت تھی، غازی علم دین شہید جیت گیا اور کفر کی حکومت ہار گئی۔ آج اس دور میں بھی غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی، وہ جیت گیا، جب تاریخ لکھی جائے گی تو حکومت ہار گئی اور وہ اکیلا فرد جو ہے وہ جیت گیا۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، نظریہ کی طاقت ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں جب غازی علم دین شہید کو پھانسی دی گئی تھی تو اس وقت تو میڈیا کا دور ہی نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے امٹ کر آئے تھے، تاریخ کا وہ بہت بڑا جنازہ قرار پایا۔ اور اس دور میں ہم نے دیکھا یہ نظریات کی طاقت ہوتی ہے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ ہونے کے باوجود، ساری رکاوٹوں کے باوجود اتنے لاکھ لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، یہ نظریہ کی طاقت ہوتی ہے جو کھینچ کر آدمی کو میدان میں لے آتی ہے۔ تو یقیناً یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارا نظریہ پاکستان کیا ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو امام مالک نے ابو جعفر منصور کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو حضرت مجدد الف ثانی نے اکبر جیسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے رائے راجو کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے رائے پتھورا کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی کے سامنے پیش کیا، اور آج یہی نظریہ پاکستان ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج اس نظریہ پر کاری ضربیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ غازی ممتاز حسین قادری کی پھانسی بھی شاید اسی کا شاخسانہ تھی، اور جو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا اسی کا حصہ تھا۔ لیکن آج بھی نظریات پر کٹ مرنے والے موجود ہیں،
اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والے موجود ہیں. اور نظریہ پاکستان تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ آج آپ کسی سینما گھر میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھنے والے انڈین مووی دیکھ رہے ہوں, دشمن کے ملک کی بنی ہوئی مووی دیکھ رہے ہوں, اور آپ وہاں کھڑے ہو کر کہیں پاکستان کا مطلب کیا, تو بے ساختہ آواز آئے گی لا الہ الا اللہ. یہ نظریہ ہماری رگو پے میں سمایا ہوا ہے. جب تک ہمارا جسم ہے اور اس جسم میں دھڑکنیں دل کی موجود ہیں, اس وقت تک یہ نظریہ باقی رہے گا, اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام طلحہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, جس طرح بھی نظریے پر ہماری بات ہو رہی تھی اور جب تحریک پاکستان چلی تھی, اور اس وقت یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ نعرہ بلند ہوا اور اسی پر ہم نے اپنا ملک حاصل کیا. تو نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام میں کوئی فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا کیا تھا, اور اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو بیان کریں. کافی سارا جواب تو پچھلے سوال میں آ چکا ہے. نظریہ پاکستان, نظریہ اسلام دونوں ایک ہی چیزوں کا نام ہے, یا دو قومی نظریہ. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, نظریہ پاکستان, نظریہ اسلام اور دو قومی نظریہ ایک ہی ہے. جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی تھی کہ آپ ایسا کر لیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی بندگی کر لیتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں, تاکہ معاملات مفاہمت سے چلائے جا سکیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق اعلان فرمایا, قل یا ایھا الکافرون. اور یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ ان کو پکاریں کہ اے کافرو, اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہے کہ دودھ کے ایک ٹب میں اگر 1 قطرہ غلاظت کا پڑ جائے تو سارا ٹب ناپاک ہو جاتا ہے. اسلامی نظریہ پاکیزگی کا نام ہے. کفر اور اسلام اکٹھے نہیں ہو سکتے, اور اسی لیے جو نظریہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا وہی نظریہ علامہ اقبال نے اور ہمارے بزرگوں نے, اولیاء نے پیش کیا. اور یہی تھا کہ جس طرح کفر اور اسلام اکٹھے نہیں ہو سکتے, اس دور میں کفر مشرکین کی صورت میں تھا, منافقین کی صورت میں تھا, اور برے صغیر میں کفر جو ہے وہ ہندوؤں کی صورت میں تھا. ہندو کہا جاتا ہے کہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہندو نے کہا کہ کیا ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 گلاس پانی کا منگوایا اور آدھا پیا اور اسے کہا آپ یہ پی لیں. اس نے کہا جی میں تو نہیں پی سکتا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا آپ میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم دونوں ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. تو یہ بہرحال دو قومی نظریہ, نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام, یہ تینوں ایک ہی نقطہ نظر کے نام ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, اور اللہ کا جو دیا ہوا نظام ہے مسلمان اس نظام کا نائب ہوتا ہے, اس نظام کا مالک نہیں ہوتا. اس نے اس نظام کا نفاذ کرنا ہوتا ہے, نہ کہ اس نظام کے سامنے رکاوٹیں ڈالنی ہوتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام محمد معین الدین چشتی ہے اور میں دارالمعلوم غوثیہ مدرسہ نامی کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نظریہ کی حفاظت کے لیے نصاب تعلیم کتنا اہم ہے؟ جی, نظریہ کی حفاظت کے لیے نصاب تعلیم کتنا اہم ہے, یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. اور اگر ہم غور کریں نصاب تعلیم کیا ہوتا ہے, ایک زمین ہوتی ہے نا, زمین کو تیار کیا جاتا ہے, ہل چلائے جاتے ہیں, پانی ڈالا جاتا ہے, اس کی آبیاری کی جاتی ہے. جب بالکل تیار ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے. جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر فصل تیار ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے نصاب تعلیم کی اہمیت ہے کہ جب نئی نسل پروان چڑھتی ہے اور وہ زمین ذہانت کی صورت میں تیار ہوتی ہے اور اس زمین کو آگے چلانے کے لیے اس میں بیج ڈالا جاتا ہے, تو نظام تعلیم بیج کی حیثیت رکھتا ہے. بیج اچھا ہوگا تو تیار ہونے والی فصل جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی, اور اگر بیج اچھا نہیں ہوگا تو تیار ہونے والی فصل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کچھ باندیاں آئیں, ایک غزوہ سے باندیاں آئیں اور کچھ غلام آئے, مال غنیمت آیا, تو ان میں ایک خاتون تھی, ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بہت زیادہ حسین تھی, اٹریکٹیو تھی, لوگ متوجہ ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی صحابہ نے گزارش کی کہ یہ ہمارے حصے میں دے دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا, ایاکم وخضراء دمن. بڑا ایک محاورہ استعمال فرمایا کہ جہاں گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہو
وہاں پر عام طور پر آپ سبزہ دیکھیں تو وہ بہت ہرا بھرا ہوتا ہے، اور دوسرے سبزے اور چارے کی نسبت اس کا قد کاٹ بھی بڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی بڑا حسین ہوتا ہے، لیکن جب آپ کاٹ کر کسی جانور کے سامنے ڈالتے ہیں تو جانور اس کو منہ نہیں لگاتے، اس سے سمیل آتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے انداز میں سمجھا دیا کہ اب تم اٹریکٹ ہو رہے ہو، لیکن جب اس کے وجود سے تمہاری نسل پیدا ہوگی تو وہ نسل معاشرے میں ایکسیپٹنس کے قابل نہیں ہوگی، پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری نسل کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اکبر الہ آبادی نے تو اس دور میں کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ آج ہمیں ایسے کردار پڑھائے جا رہے ہیں کہ جو ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور برائی کی طرف آمادہ ہوتی ہے، یہ کردار تو ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن فاطمہ زہرا کا کردار نکال دیا گیا ہے، جن کی گود میں حسن اور حسین جیسے لوگ آتے ہیں جو وقت کی حکومتوں کو للکارتے ہیں اور اس نظریہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمیں روسو کا دیا ہوا نظام تعلیم تو پڑھایا جاتا ہے جس نے صرف اس لیے اپنے بچوں کو یتیم خانے میں جو ہے جمع کرا دیا تھا اپنی عیاشی کے لیے کہ دوسری شادی کروں اور میں زندگی عیاشی کی گزاروں اور کوئی میرے سامنے رکاوٹ نہ بنے، اس کا دیا ہوا نظام تعلیم پڑھایا جا رہا ہے۔ اور جو نظام تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور جو آپ کے خلفائے راشدین کی صورت میں آیا، وہ نظام تعلیم نہیں پڑھایا جا رہا۔ وہ کیسا نظام تعلیم ہے؟ صدیق اکبر جیسا جس نے مدبر اور حکمران پیدا کر دیا، فاروق اعظم جیسا جسے اونٹ چرانے نہ آتے تھے وہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بن گیا، عثمان غنی جیسا جو ہے وہ ذوالنورین اور ماہر تجارت، حضرت علی المرتضیٰ جیسا ماہر جج، ابو عبیدہ بن الجرح جیسا ہمیں فیلڈ مارشل نظر آتا ہے، خالد بن ولید جیسا سپہ سالار ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ سلیبس ہی تھا نا، اور یہ قرآن کا سلیبس تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ تو جب جو پڑھایا جاتا ہے اسی کے مطابق آگے نسل اور نرسری تیار ہو جاتی ہے۔ جو نرسری کو آپ دیں گے، اس کی خوراک میں دیں گے، اسی کے مطابق آگے جو ہے وہ فصل تیار ہوگی۔ تو یقیناً ہمارے سلیبس سے جس طرح اقبال کو نکالا جا رہا ہے، جس طریقے سے قائد اعظم کے افکار کو نکالا جا رہا ہے، اگر آپ خطبہ الہ آباد پڑھیں، علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد سے پہلے جو انہوں نے اوپننگ گفتگو کی ہے، انٹروڈکشن اپنا کرایا، انہوں نے کہا جی میں مسلم لیگ کی صدارت کے لیے جس شخص کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ مضبوط یقین رکھتا ہے کہ آج بھی اسلام وہی کام کر سکتا ہے جو 1400 سال پہلے کیا تھا۔ یہ اقبال نے کہا ہے، آپ خطبہ الہ آباد پڑھیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میرے نزدیک جس طرح فرد کے لیے مذہب کا کردار ضروری ہے، اسی طرح ریاست کے لیے بھی مذہب کا کردار بڑا ضروری ہے۔ اور انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کی فکر ہے۔ اور اقبال نے آگے یہ کہا کہ جو نظریہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں پر جب بھی مشکل وقت آیا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا، اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے۔ اور اقبال نے یہ سارا بیان کرنے کے بعد پتہ کیا کہا کہ ظاہر ہے جس آدمی کے یہ نظریات ہوں، جب وہ بات کرے گا تو اپنے نظریہ کے اندر رہ کر کرے گا۔ یہ اوپننگ گفتگو ہے علامہ اقبال کی۔ آج پاکستان کو لبرل پاکستان کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، جنہوں نے تصور دیا ہے، ان کے ہاں تو اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ایک تجربہ گاہ ہمیں ملے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کا پریکٹیکل دنیا کو دکھا سکیں۔ لیکن آج جو ہمارے اقتدار کے بھوکے لوگ جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی اس کی نظریاتی سرحدوں پر جو ہے وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قائد اور اقبال کی دی ہوئی جو فکر ہے اور صحیح فکر ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اور جب تک ہم نہیں پہنچائیں گے یقیناً اس قسم کے حملے جو ہے ہوتے رہیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح اندھیرے کمرے میں ایک دیا سلائی جلا دیں، سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہوتا ہے۔ تو روشنی کا جب تک دیا نہیں جلائیں گے، اندھیرے ہر طرف سے حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ آج بھی اگر آپ اقبال اپنی نسل کو پڑھا دیں نا
تو دنیا کی کسی سپر طاقت کے سامنے آپ سرنگو نہیں ہو سکتے، آپ اپنی گردن نہیں جھکا سکتے۔ پچھلے دنوں فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر ہوئی جس میں امریکہ کا آیا ہوا بندہ جو ہے وہ جھک کر قائد اعظم کو سلام کر رہا ہے اور قائد اعظم جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ کی طاقت ہوتی ہے کہ جسے اپنے نظریہ پر یقین ہوتا ہے نہ اسے ہندو خرید سکتا ہے نہ اسے انگریز خرید سکتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم اقبال اور قائد کی فکر کو سامنے رکھیں اور اپنے نظام تعلیم کو اسی نہج پر استوار کریں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے۔ ورنہ ہوگا کیا، ڈاکٹر ادھر بنے گا اور چلا جائے گا خدمت کرنے کے لیے امریکہ میں، انجینئر ہمارا ہے یورپ میں خدمت کر رہا ہے، استاد ہمارا ہے مڈل ایسٹ میں خدمت کر رہا ہے۔ اپنے ملک سے جب محبت نہیں پڑھائی جائے گی تو پھر ملک سے محبت پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اور میں اگر غور کریں کہ 50 نمبر یا 40 نمبر کی پاک سٹڈی آپ پڑھا کر پاکستان سے محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ غیروں کی زبانیں 200 نمبر کی رکھیں، دوسرے سبجیکٹس 200 نمبر کے رکھیں، جب تک کسی چیز کو اہمیت نہیں دی جائے گی اس وقت تک آپ محب وطن نسل پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے اسلامیات 60 نمبر کی یا 50 نمبر کی پڑھا کر آپ صحیح مسلمان پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم انجینئر بھی پیدا کر رہے ہیں، ہم ڈاکٹر بھی پیدا کر رہے ہیں، ہم استاد بھی پیدا کر رہے ہیں، لیکن سچا مسلمان اور سچا پاکستانی ہم پیدا نہیں کر رہے۔ اگر سچا مسلمان اور سچے پاکستانی پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے تو ہمارے ملک میں کرپشن نہ ہوتی۔ اور دلچسپ بات کیا ہے، وہ ایوب خان کے بھائی نے کہا تھا، سردار بہادر خان نے، کہ یہ راز اب کوئی راز نہیں، اہل چمن سب جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یہ پہلی اسمبلی جو بنی تھی نا پاکستان کی، اور جو جاگیردار لوگ اور وڈیرہ شاہی اس میں داخل ہو گئی تھی، اور اس وقت اس نے یہ کہا تھا اور یہ برمحل تبصرہ تھا۔ اور آج کے زمانے میں کسی نے اس پر گرہ لگائی، اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یہ ہے نصاب کا قصور کہ ملک میں جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہے، وہ کمپیوٹر ہے، وہ مشین ہے، سارا کچھ ہے، لیکن محب وطن نہیں ہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری خان محمد ہے۔ یہ کیا لبرلزم نظریہ اسلام کے خلاف ہے؟ جی، لبرلزم یا سیکولرزم بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی دی گئی، اس کے پس پردہ کیا مقاصد تھے؟ اگر آپ اور میں غور کریں تو کافی ساری گرہیں جو ہے کھلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ پہلا تو یہ تھا کہ جس دن پھانسی دی گئی ہے سارا دن شرمین عبید چنائے کا آسکر ایوارڈ جو ہے وہ میڈیا پر چلتا رہا ہے، اور اس نے جو پاکستان کا امیج پیش کیا ہے، اگر آپ اس مووی کو دیکھ لیں، جو امیج پیش کیا ہے وہ امیج کتنا برا امیج ہے۔ اسی پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی پیدا ہوا ہے، اسی پاکستان میں عرفہ کریم بھی پیدا ہوئی ہے، اسی پاکستان میں جہانگیر خان بھی پیدا ہوا ہے، اسی پاکستان میں عمران خان بھی موجود ہے، اسی پاکستان میں قومی ہیرو موجود ہیں جنہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جنہیں لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لیکن ہر این جی او، ہر باہر سے آنے والا آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے پاکستان کا امیج نیگیٹو پیش کیا جائے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے پہلو ہیں جو بڑے پازیٹو ہیں لیکن ان کو پیش کرنے کے لیے کبھی آفر نہیں آتی، کبھی مووی نہیں بنائی جائے گی، کبھی پازیٹو امیج دینے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ لبرل پاکستان کی طرف ایک قدم تو یہ تھا کہ سارا دن ایک طرف پھانسی دی گئی، اسلام پسندوں کو ہٹ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، دوسری طرف آسکر ایوارڈ کی صورت میں جو ہے شرمین عبید چنائے کو چلایا گیا۔ دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک تو یہ حکمت عملی اپنائی گئی، آپ کے ملک میں آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ دہشت گردی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایک طبقہ ملک میں ایسا ہے جو مور دین 70% ہے جو آرمی کو سپورٹ کر رہا ہے اور کھلے دل سے سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ممتاز قادری کو پھانسی لگا کر اس خاموش طبقے کو آرمی کے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور پلاننگ یہ تھی
کہ جنازے کے اوپر دھینگا مشتی ہو جائے، فسادات ہو جائے، تو ان کو بھی دہشت گردوں کے زمرے میں شامل کر دیا جائے اور آپریشن ضرب عزم متاثر ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل نظر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں چیف آف آرمی سٹاف کے آنے کے بعد جو چیف صاحب کا ایک گراف بہت اوپر گیا تھا، اس کو خراب کرنے کے لیے پھانسی لگائی گئی اور ساتھ اکٹھے سفر کرایا گیا، اور جہاں وقت کے وزیر اعظم پر لانتیں پڑی ہیں وہاں چیف پر بھی لانتیں پڑی ہیں۔ تو یہ سارے کی پلاننگ کیا تھی؟ یہ لبرل پاکستان کی طرف جو قدم ہے، ہم اپنے نظریات سے بھی جائیں گے، ہم اپنی بنیاد سے بھی جائیں گے، اور ہمیں نصیب کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، یقیناً انہیں یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن القمی شیعہ وزیر تھا، رافضی وزیر تھا اس دور میں جب خلافت بنو عباس تھی۔ اس نے باقاعدہ دعوت دی چنگیز خان اور ہلاکو خان کو کہ آپ آئیں اور حملہ کریں، اور اندر سے ملا ہوا تھا، پیسے لگائے گئے تھے۔ پیسہ لگا دیا جائے تو کسی بھی نقطہ نظر کا بندہ بکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا اور حملہ ہونے کے بعد تہس نہس کر دیا گیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، ایسا ظلم کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان ظلم کا استعارہ بن گیا۔ آج تک استعمال ہوتا ہے، چنگیزیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا نا، تو ابن القمی ہلاکو خان کے پاس گیا، چنگیز خان کے پاس گیا اور کہا میں ابن القمی ہوں، میں نے یہ ساری خدمات دی ہیں، میں نے یہ ساری جاسوسی آپ کے لیے کی تھی، سب کچھ آپ کے لیے کیا تھا، تو آپ میرے لائق کیا خدمت ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے کسی ریاست کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ تو ہلاکو خان نے کہا یہ جو ہمارے فوجی ہیں نا بڑے وحشی ہیں، درندے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہوئے بھی لڑ پڑتے ہیں، آپ ایسا کیا کریں کہ جب کھانا کھا رہے ہوں نا جن کا رخ ادھر ہے تو ان کے پیچھے جو پڑے ہوئے جوتے ہیں نا ان کا رخ اس طرف کر دیا کرو، اور جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جوتوں کا رخ اس طرف کر دیا کرو تاکہ آپس میں لڑے نہیں۔ تو کہتے ہیں ابن القمی کہنے لگا ہیں میں نے آپ کے لیے اتنی خدمات دی اور یہ صلہ مجھے ملا؟ تو اس نے ایک تاریخی تبصرہ کیا، اس نے کہا جو شخص اپنی قوم کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا۔ آج یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں یقیناً وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، لیکن آپ اپنی بنیادوں سے بھی جائیں گے اور عزتوں سے بھی جائیں گے، اور آپ کو اور مجھے جو عزت ملی ہے وہ اس پاک وطن کے ذریعے سے ملی ہے، اس پاک سرزمین کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی سرزمین پر آپ کو حکومت کرنے کا حق نصیب ہوا ہے، اسی سے آپ کو اختیارات ملے ہیں۔ تو جس دھرتی پر آپ کے قدم لگتے ہیں دھرتی ماں کی طرح ہوتی ہے، اور یقیناً وہ لوگ بے ضمیر ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا سودا کر دیتے ہیں۔ اس سے سخت لفظ نہیں کہے جا سکتے۔ یقیناً ہمیں اس وقت غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی، اے باد صبا کچھ غیرت کر، کشتی کو بھنور میں پھر لے جا، وہ دیکھ تیری ناکامی پر کم ظرف کنارے ہنستے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مولانا محمد سرور خان ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذباتی کرمت ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکستان ہمارے وجود میں آیا؟ نہیں، یہ کوئی جذباتی لفظ تو نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ 1929 میں غازی علم دین شہید کو پھانسی دی گئی، اور 1930 میں علامہ اقبال نے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ تو بڑا اس کا آپس میں رابطہ ہے جی، مربوط ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ۔ اس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بنا ہے اس کا ذریعہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے، اور جس طرح اس کی بنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس کی بقا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک طرف دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نظر ثانی کے لیے وکیل بن رہے ہیں اس غازی علم دین شہید کے، علامہ اقبال ان کی ڈیڈ باڈی ریسیو کر رہے ہیں اور ان کو قبر میں دفن کرنے سے پہلے خود لیٹ رہے ہیں، اور رکت طاری ہے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا تھا پاکستان کے قیام کا، علیحدہ ریاست کے قیام کا، وہ اس لیے کیا تھا کہ جس کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی دریدہ دہنی نہ کر سکے، بلکہ ریجینالڈ ایک عیسائی تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا،
اور حج پر جا رہا تھا تو اس نے روک لیا اور لوٹ لیا، اور متعصب تھا، اس نے کہا کہ اگر تم چھوٹنا چاہتے ہو تو بلاؤ محمد کو تمہیں چھڑائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ تبصرہ پہنچا، اور کوئی کہا جاتا ہے کہ 1.5-2 سال کا عرصہ تھا، اس نے پوری پلاننگ کی اور سویا نہیں، وہ بستر کے اوپر سویا نہیں، اور جب کبھی اسے نیند ستاتی تھی تو وہ ایک کسی اس بانس کے ساتھ جو خیمے ہوتے تھے نا، تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے چند لمحے جو ہے وہ نیند لے لیتا تھا، راحت لے لیتا تھا۔ پوری پلاننگ کی، اور پھر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی تو جہاں دوسرے بڑے بڑے کرسچینٹی کے جو بڑے پلر تھے وہ آئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کو سیٹ دی بیٹھنے کے لیے اور کہا جسے ہم سیٹ دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں، کسی کو بڑے خوبصورت آب خوروں میں جو ہے وہ پانی پیش کیا اور ساتھ کہا جسے ہم پانی دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں، اور جب ریجینالڈ سامنے لایا گیا تو رگیں پھول گئیں غصے کی وجہ سے، گردن کی رگیں بھی اور چہرے کی رگیں بھی، اور پھر اس کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا تو نے کہا تھا نا بلاؤ محمد کو، محمد عربی کا غلام موجود ہے، میری ڈیوٹی لگی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو امت ناموس کی جو حفاظت نہیں کر سکتی وہ باقی بھی نہیں رہ سکتی۔ یہی جملہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کسی نے کوئی پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو کیا اس کو قتل کی سزا دی جائے گی؟ امام مالک نے کہا تھا جو امت اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی پھر اسے باقی رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا ملک ہے 295C جو قانون ہے توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ممتاز قادری تو شہید ہو گیا لیکن لبرلزم کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار وہ کھڑی کر گیا ہے۔ آج بھی اب کئی سال تک اس قانون پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ سوال بہت اچھا تھا، پاکستان کی بنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اور اس کی بقا بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور یہ اقبال کا دیا ہوا پاکستان ہے، اسی کی دی ہوئی فکر پر بنا ہے۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ امت جب بھی گری ہے یہ اٹھے گی تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک سے اٹھے گی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام عدیل نیاز ہے اور میں NC کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا چھوٹا سا آپ سے کوشچن تھا، حقوق نسواں بل کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات پڑیں گے؟ جی، حقوق نسواں بل کے فیوز و برکات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، طلاقوں کی ریشو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہر وہ چیز اپناتے ہیں جو ہمیں مغرب دیتا ہے۔ قرآن پاک میں، سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر احکام موجود ہیں۔ جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کی اسے سزا دی جائے، قصاص کا قانون موجود ہے۔ اور قرآن پاک میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اسے لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور اے مردو تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کی 3 خصوصیات بڑی نمایاں ہیں۔ لباس سردی گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہے، حالات سخت آ جائیں یا سرد مہری کا زمانہ ہو، میاں بیوی کو لباس کا کام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، میاں کو بیوی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو میاں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لباس اسی طریقے سے سردی گرمی سے بچاتا ہے، خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور عیب پوشی کرتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور بیوی کو چاہیے وہ شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں بہترین ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، اور آپ نے کبھی بھی اپنی کسی نہ زوجہ محترمہ پر ہاتھ اٹھایا ہے نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے زندگی بھر۔ یہ ہمارے لیے واضح پیغام ہے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے اس جرم کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ جس نے جو کیا ہے، اسلام میں میں نے پھر عرض کیا قصاص کا قانون موجود ہے، کسی کا کوئی ہاتھ کاٹتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی کو کوئی مارتا ہے اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ تو جو جرم کرتا ہے اس کی اسے سزا اگر دی جائے تو معاملات ٹھیک رہیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ مجرم طاقتور ہے،
مجرم طاقتور ہے اور جو مظلوم ہے وہ کمزور ہے. اس لیے اس قسم کے معاملات رونما ہوتے ہیں. آج قانون کی حکمرانی سامنے آ جائے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ملک فتح ہو رہے تھے تو کافی سارا مال غنیمت آیا اور بڑے قیمتی جواہرات آئے آپ کے سامنے، اور حتیٰ کہ بادشاہ کے تاج تک جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں کہ میرے سپاہی کتنے ایماندار ہیں کہ ایک ذرہ بھی انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا. وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے تبصرہ کیا امیر المومنین یہ سب آپ کی ایمانداری کے ثمرات ہیں. اوپر بیٹھا ہوا بندہ ایماندار ہو جائے تو نیچے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے کہ اگر ٹینکی کا پانی صاف نہیں ہے تو جہاں جہاں پانی جائے گا وہ صاف نہیں ہوگا. اوپر سے صفائی ہوگی تو نظام ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. تو حقوق نسواں بل میں کافی ساری ایسی شکیں ہیں جو خلاف اسلام ہیں، جو خلاف آئین ہیں. جہاں ظلم ہوتا ہے اسلام کبھی بھی ظالم کو تحفظ نہیں دیتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. حضرت فاطمہ سے چوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کا کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ بتایا جائے کہ قانون کی حکمرانی ہوتی کیا ہے. ہمارے یہاں چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جتنے بھی آپ اس خصوصی طور پر خواتین کے معاملے میں اگر آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، ہمیشہ جو سزا کا شکار ہوتی ہے عورت ہوتی ہے، مرد کو سزا نہیں ملتی. جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں مرد بچ جاتا ہے، عورت کو جو ہے وہ ظلم کا شکار کیا جاتا ہے. تو اگر قانون کی حکمرانی ٹھیک ہو جائے تو ہمیں کسی بھی نظام سے بھیک لینے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا خطبہ الہ آباد میں کہ اسلام خود تقدیر ہے، اسے کسی تقدیر کی ضرورت نہیں. یہ خود تقدیر ہے، یہ تقدیر بدل سکتا ہے. اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. میرا نام خالد ہے. تو میں آپ کی گفتگو سن کر محظوظ ہو رہا ہوں. میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. گھر میں جب والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو بچوں پر بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس سے پھر نتیجہ کوئی اخذ نہیں ہوتا. تو ہم بھی ابھی بچے ہی ہیں، تو ہم باہر نکلتے ہیں، آپ کی جیسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو جب ہم سنتے ہیں یا آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علماء کرام جو ہیں فلاں علماء کرام کے خلاف اس طرح بات کر رہے ہیں، فلاں اس کے خلاف اس طرح بات کریں، تو ہمارا ذہن صاف ہونے کی بجائے وہ خراب ہوتا ہے. تو ہم آپ کی بات کو پیٹنٹ ہے، لیکن ہم جب یہ بات آگے اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بحث بن جاتی ہے. اس کا کچھ کریں. جی بڑا اچھا پوائنٹ ہے، تشریف رکھیں. اس میں یہ ہے جی اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اگر کوئی شخص لڑانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اگر کوئی شخص فتنہ پروری کا سبب بن رہا ہے، اس سے علیحدہ ہو جائے. اسلام بڑا واضح دین ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر اسلام میں ایک اور حسن ہے کہ یہ جو بھی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے. ایون اللہ تعالیٰ، اب اللہ سے بڑی تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا، لیکن اس نے بھی جب اپنی توحید سمجھائی ہے نا تو دلیل کے ساتھ سمجھائی ہے. مثلا جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا دلیل ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تم کہتے ہو وہ ابن اللہ ہیں. ذرا آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ جن کا باپ ہے نہ جن کی ماں ہے. تو جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا کر سکتا. اور یہی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے اس میں حسن ہوتا ہے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ لڑاتے ہیں وہ اسلام کی فکر سے دور ہیں. تو آپ ہر اس آدمی کے ساتھ چلیں جو امن پسند ہے، جو صلح جو ہے،
جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. اور پڑھے لکھے لوگوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، سمجھ آ جائے تو مان جاتے ہیں، نہ آئے سمجھ تو چپ رہتے ہیں. مہذب لوگوں میں لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی تو جانوروں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پر ان حالات میں. آپ نے بڑا اہم سوال کیا. ان حالات میں جو ایک دوسرے کی طرف سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. ایسی باتیں جو پس پردہ رہنی چاہیے تھی وہ اس کی وجہ سے آن ایئر ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ اگر ایسی پوسٹ آپ تک کوئی آتی ہے، آپ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بھیجیں، ورنہ آپ بھی اس فتنے کا حصہ بن جائیں گے. اور جو آدمی آپ کو لڑاتا ہے اس سے دور ہو جائے. یہ اسلام ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام احمد شکیل ہے، اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باطل قوتوں نے جو سازشوں کا جال پھیلایا ہوا ہے ہمارے ملک میں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر کے اپنے نظریے کی بقا کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بڑا پریکٹیکل سوال ہے، اور اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک ہے پاکستان کا بننا، قیام پاکستان. اب مسئلہ ہے بقائے پاکستان کا. تو اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مثلا آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ کبھی بھی ان کے بچے ملک سے غداری نہ کریں. ہمارے ہاں جب باپ جو ہے وہ اپنی جاب پر نہیں جاتا، گورنمنٹ کی اگر اس کی جاب ہے، 8 بجے اس نے پہنچنا ہے، وہ 10 بجے جاتا ہے، تو اس کا رزق کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور انشاءاللہ اس موضوع پر رزق کے جو حلال ذرائع اور حرام ذرائع ہیں ان پر ایک باقاعدہ ہم نشست کریں گے سوال جواب کی. تو حرام کے پھر اثرات سامنے نظر آتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو اگر اس کا والد ہے وہ ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کے بیٹے کا جھاکا بھی دور ہو جائے گا، وہ بھی ظلم کرے گا. ایک والد ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے بیٹے کو، بیٹا جاؤ باہر انکل آئے ہیں انہیں کہو ابو گھر میں نہیں ہے، تو تربیت تو ہو رہی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت میرا بیٹا ہے، ادھم مچا رکھا ہے، ہر محلے گلی والا آدمی اس سے تنگ ہے، کوئی وظیفہ دے. آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا بی بی تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا جی میں کرتی ورتی تو کچھ نہیں، ہاں میرے ساتھ کوئی منہ لگے نا تو میں ایک سنائے وہ تو میں اسے 1000 سناتی ہوں. تو آپ مسکرائے اور فرمایا بی بی جو تم نے گھر میں سکول کھول رکھا ہے یہ اس کے اثرات ہیں. ہمیں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہم والدین کا ہے. ہم اپنی اولاد کی تربیت تبھی ٹھیک کر سکتے ہیں جب ہمارا عمل درست ہوگا. اگر ہم پاکستان کے ساتھ محبت کریں گے تو اس نظریے سے محبت ہمارے اگلے خون میں منتقل ہوگی، ہماری نسل میں منتقل ہوگی. دوسرا کردار جو ہے وہ اساتذہ کا ہے. آج کل کے اساتذہ، میں خود بھی استاد ہوں، یونیورسٹی سے تعلق ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، میں بڑا محتاط اندازہ آپ کو دے رہا ہوں کہ مور دین 60-70% وہ اساتذہ ہیں جو کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے اور وہ اس فیلڈ میں نہیں جا سکے اور بائی چانس پھر استاد بن گئے. اور آج بھی پڑھانے والے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے اپنے کولیگز ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. کوئی جو ہے وہ اے سی بننا چاہتا ہے، کوئی کیا بننا چاہتا ہے، کوئی بیوروکریسی میں جانا چاہتا ہے، لیکن وقت گزارنے کے لیے ٹو کل دا ٹائم وہ جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہے. تو جب پڑھانے والے میں یہ جذبات ہوں گے تو پھر اگلی نسل میں بھی اسی طرح کے جذبات منتقل ہوں گے. حالانکہ یہ وہ شعبہ تھا پاکیزہ جس کو ہم نے ہر طرح کی سہولت دینی تھی اور اس کو اتنا غنی کرنا تھا کہ استاد کسی اور کی طرف نہ دیکھ سکتا. آج امریکہ کا صدر جب اپنے عہدہ صدارت سے فارغ ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہاں کسی یونیورسٹی میں جا کر وہ لیکچر دے سکتا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں استاد کو وہ احترام نہیں دیا. تو جب استاد کو احترام ملے گا پھر وہ دل جمی سے پڑھائے گا، پاکستان سے محبت ڈیولپ ہوگی. اور جب استاد ہی یا ادھر ٹرائی کر رہا ہوتا ہے یا باہر کے کسی ملک میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس سے پھر بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں.
2 چینل ہو گئے، ایک گھر، ایک استاد۔ تیسرا چینل نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے مسجد و محراب سے وابستہ لوگ ہیں۔ مسجد و محراب سے وابستہ لوگوں نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پاکستان کو لالہ زار بنایا ہے نا فرقہ واریت کی وجہ سے، اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ بے گناہ لوگوں کو جو ہے خون میں نہلا دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے۔ یہ طبقہ ذمہ دار ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے اسلام کی روح پیش کرے، اور یہ اس وقت پیش کر سکتا ہے۔ آج بھی کوئی 50-60% لوگ ٹھیک ہیں، آج بھی جو 30% کے قریب لوگ خراب ہیں نا، ان کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے، وہ فنڈنگ بند کر دیں، جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کے پیسے آتے ہیں پھر اسی کی بولی وہ بولتے ہیں، فنڈنگ ختم ہو جائے، آپ کے معاشرے میں امن آ سکتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے کہ آپ اور میں مل کر مساجد میں ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو پڑھے لکھے ہوں۔ ہمیں وہ خطیب چاہیے جو انتظامیہ کے سامنے لب نہ کھول سکے، جہل مطلق ہو اور وہ یس سر کہہ کرے اور سلوٹ مارے۔ ہمیں ایسا امام چاہیے جو حق بات کا اظہار نہ کر سکے۔ تو ظاہر ہے اس طریقے سے پھر صحیح پیغام نہیں جا سکتا۔ تو پڑھا لکھا آدمی آئے گا، اس کا اپنا اسلوب ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا، اس کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے۔ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ آپ اتنا حسین یہ ادارہ بنا ہوا ہے، اس ادارے میں بھی تو لوگ ہیں نا رہتے ہیں، لیکن کیوں دن بہ دن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ کریڈٹ انتظامیہ کو بھی جاتا ہے اور اس ادارے کے جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، انتظامیہ بھی اور مسجد و محراب کے وارث بھی۔ اس کے ساتھ اگلا جو کردار ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا کا ہے، پرنٹ میڈیا کا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا ہے۔ یہ تینوں کا کردار ہے اپنی جگہ پر۔ آپ اس دور میں دیکھ لیں کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ خبریں سن رہے ہیں اور ان خبروں کے درمیان جو فوش اشتہار چلتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک کی اداکاراؤں کے اشتہار چلتے ہیں، تو اس سے نظریہ پاکستان کی حفاظت تو نہیں ہو سکتی نا۔ ہمیں کم از کم پیمرا کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو نظریہ پاکستان کے منافی ہے اس کو کنڈم کرے، اس کو روک دے۔ اور پھر یہاں ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں، پاکستان کی جاسوسی بھی وہ کرتے رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے چینلوں کے اوپر اینکر پرسن بن کر پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی بھی پھیلاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف دائرے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، اور پھر ایک دائرہ انصاف کا بھی ہے۔ ہماری عدالتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ جب بر وقت مظلوم کو عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو ہر طبقہ اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے، اس لیے ہم اکثر یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میرا نام عرفان اللہ ہے، میں ایم فل اسکالر ہوں گیلزم یونیورسٹی لاہور کیمپس سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کے متعلق بہت زیادہ کنفیوژن دلائی جا رہی ہے۔ ان کے حوالے سے ذرا واضح فرما دیں کہ ان کا نظریہ پاکستان کیا تھا اور یہ کس نظریے کے تحت اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے؟ جی بڑا اہم سوال ہے، اس کا ایک اشارہ تو میں نے کر دیا تھا، بلکہ علامہ اقبال کا جو خطبہ الہ آباد ہے اس کا ایک حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان کا نظریہ کیا تھا۔ اسی طرح قرارداد پاکستان میں سے قائد اعظم کا جو خطاب تھا، مین خطاب جس کے بعد پاکستان کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی، اس میں سے بھی ایک حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو کلیئرٹی ہو کہ قائد اور اقبال کا نظریہ کیا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ میں جو فرمایا، آغاز فرمایا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ لفظ یہ ہے: آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہو گیا ہے کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل اور وطن کی قیود سے آزاد کر سکتی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے، اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا شخص مجبور ہے
کہ جس معاملے پر بھی غور کرے اپنے نقطہ نظر کے ماتحت کرے. یہ اقبال کی فکر ہے، اور اقبال کی شاعری اس چیز پر گواہ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو یہ اقبال کی فکر ہے. اور قائد اعظم نے جو کہا، ڈاکٹر بدر الدین احمد نے قائد اعظم سے انٹرویو لیا تو قائد اعظم نے فرمایا میں تو اسلام کے کامل زندگی خدائی قوانین کی بادشاہت پر ایمان رکھتا ہوں. مجھے عظیم فلاسفر اور مفکر ڈاکٹر اقبال سے نہ صرف پوری طرح اتفاق ہے بلکہ میں ان کا معتقد ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اسلام ایک کامل ضابطۂ حیات ہے. رہنمائی کی تمام مصیبتوں اور مشکلوں کا حل اسلام سے بہتر کہیں نہیں ملتا. اور پھر فرمایا مسٹر بدر خوب یاد رکھو دنیا کی تمام مشکلوں کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے. اور اس کے بعد قرارداد پاکستان میں جو قائد اعظم نے فرمایا تھا وہ لفظ بھی آپ سن لیں. قوم کی ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہے اور ان کے پاس اپنے وطن، اپنے علاقہ اور اپنی مملکت ان کی ضرور ہونی چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی روحانی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مکمل نشو و نما دیں. اور ساتھ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پاکستان کا حصول صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے اور پریکٹیکلی دنیا کو دکھایا جا سکے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصور دیا ہے، اور قائد اعظم وہ ہیں جنہوں نے جو ہے پاکستان بنایا ہے. دونوں کی فکر آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد کا بننا اور آئین کا پریفیس بننا، دیباچہ بننا، وہ اس چیز کا بین اعلان ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا. اور خصوصی طور پر جو آپ کا 1973 کا آئین ہے 1973 کا، اس میں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ قرآن و سنت ہی اس ملک کا سپریم لا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے تو یقیناً وہ آئین سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے. اسے واپس آئین کے دائرے میں لانے کی کوشش کیجیے. رضا اسلم میرا نام ہے صاحب. لبرلزم کی ذرا تھوڑی تشریح کر دیجیے، اور کیا پاکستان میں اس وقت کسی حد تک لبرلزم نہیں ہے؟ مثلا ٹی وی پر آپ جب خبریں سنتے ہیں تو وہ خبریں پڑھنے والی اینکر وومن کو آپ کس حالت میں دیکھتے ہیں؟ یہاں بال لٹکے ہوتے ہیں، کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا. ہمارے اشتہار آتے ہیں، یہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، اس میں بہت اشتہار کچھ آتے ہیں. کیا یہ چیزیں لبرلزم میں شامل نہیں؟ جی یہ بالکل شامل ہیں، اور سیکولرزم کی طرف راہ جو ہے وہ ہموار مزید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایسے قانون لائے جا رہے ہیں کہ بیٹی اگر گھر سے باہر رہتی ہے اور لیٹ آتی ہے تو باپ اس کو پوچھ نہیں سکتا. اولاد، بیٹا اگر لیٹ آتا ہے اس کو باپ نہیں پوچھ سکتا، بالکل جس طرح یورپ میں ہے. ان کا اپنا خاندانی نظام چونکہ تباہ ہو گیا ہے، اب ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی وہ فکر میں ہے. اور پھر ایک اور پہلو بھی دیکھے، عطا اللہ قاسمی ان کی میڈیا جو کمیٹی ہے اس کے پیمرا کے اندر شامل ہیں، انہوں نے کہا ہے جی میں اس پوائنٹ کو اٹھاؤں گا کہ جو خبریں پڑھنے والی نیوز کاسٹرز ہیں ان پر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ دوپٹہ نہیں لے سکتی. پہلے تو لیتی ہی نہیں، اگر کوئی لینا چاہتی ہے تو اس پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. اور یہ حکومت کے اندر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس پوائنٹ کو اٹھاؤں گا، اگر نہیں کر پاؤں گا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. عطا اللہ قاسمی کا یہ بیان میں نے سنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے بھی ریزسٹنس تو موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہر آدمی بے ضمیر ہو، ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑے خوددار لوگ موجود ہوتے ہیں، بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور حکومت میں رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی یہ غلط فہمی ہے جی ساری چیزیں حکومت کو چھوڑ کے جو ہے وہ سائڈ پر ہو جاؤ. اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر آپ سارا کچھ ان کے حوالے کر دیں، وہ تو پہلے ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. حضرت مجدد الافسانی کی سنت ہمارے سامنے ہے. جب ان کو جہانگیر نے قید سے آزاد کیا تھا، جیل سے باہر نکالا تھا، تو پوچھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنا نظام کوئی سسٹم چلانا چاہتے ہیں، ادارہ چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کے آفیسرز کے ساتھ، جو آرمی کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا پسند کروں گا.
اور آپ حصہ رہے اور ان کی تربیت کی اور دین الہی کے خاتمے میں انہوں نے مضبوط کردار ادا کیا. تو اس کی دوسری مثال ہمارے جو سلسلہ سہر ورد کے جتنے بھی مشائخ ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حکومت سے تعلق رکھا ہے، دور نہیں ہوئے. سلسلہ چشتیہ کے لوگ دور رہے لیکن یہ قریب رہے، اور جب یہ ملنے جاتے تھے تو پورے کے پورے بورے لوگوں کی عرضیوں کے لے کر جاتے تھے اور لوگوں کے مسائل حل کراتے تھے. تو ہر حوالے سے ذمہ داری کی ضرورت ہے. ایسا بھی طبقہ ہو جو حکمرانی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہی پسند نہ کرے، ایسا بھی طبقہ ہونا چاہیے جو اندر رہ کر اصلاح کر سکے. تو دونوں حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ ایسے بھی سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. نہیں، اندر رہ کر بھی صفائی کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کر سکتے ہیں اس وقت جب اس کا ہم حصہ بنیں گے تو ہم بہتری کی طرف قوانین سازی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. السلام علیکم سر، ڈاکٹر زاہد قریشی میرا نام ہے. یوم پاکستان کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جی اس پر عرض کر چکے ہیں پہلے، اس کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں مختصر لفظوں میں. ہماری ذمہ داری انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. انفرادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کروں، اپنے نظریے سے محبت کروں، رزق حلال کماؤں، اور میرا جو فرض ہے اس میں کوتاہی نہ کروں، اپنی نسل کی صحیح تربیت کروں. اور اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ملک میں کسی بھی نظریہ پاکستان کے خلاف کسی چینل پر، کسی اخبار میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی نیگیٹو اگر کمپین شروع ہوتی ہے تو اس کا رد ہمیں دلیل کے ساتھ کرنا چاہیے. جس طرح آپ ڈاکٹر ہے، آپ اپنے لیول پر جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں آپ ان کو اس نظریے کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اپنی محفل میں کر سکتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا استعمال کر کے اس نظریے کا صحیح طریقے سے ابلاغ کر سکتے ہیں. تو ایک ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. انفرادی ذمہ داری میں بھی ہمیں جو صحیح نظریہ ہے قائد اور اقبال کا اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر اگر کوئی اس سے ہٹ رہا ہے تو اس کو اس دھارے میں، اس کٹہرے میں واپس لانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میڈیا میں ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب بیان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں بغیر پردے کے، یعنی کہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا ہوتا نہ کسی قسم کا، وہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس میں جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم بالکل ہمارے اوپر بات آئے تو ہم کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل مسلمان ہیں، جی ہم تو لبرل مسلمان ہیں. اور جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1400 سال پیچھے والی اس کی کیفیت ہونی چاہیے. تو ہمیں تھوڑا سا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مثلا آپ کے اور میرے بچے جب کسی کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، ہم وہاں خاموش رہتے ہیں. اور اگر ٹی وی پروگرام پر کوئی عورت کسی سکالر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ملتی ہے تو ہم اس پر انگلی اٹھاتے ہیں. ہمیں اس دوہرے معیار سے باہر آنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے تعلیمی اداروں کا نظام درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہم میڈیا کی طرف بھی نہیں جا سکتے. تو دونوں حوالے سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ خاتون کے ساتھ سکالر بیٹھے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، یہ مکروہات میں آتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں میں ہے. لیکن اب جبکہ اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کوئی بات اسلام کی صحیح رائے لینا چاہتا ہے تو وہاں اگر جانا پڑتا ہے تو تھوڑی بہت گنجائش اس دور کے تناظر میں بنتی ہے. لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ اگر جائے گا بھی صحیح تو بادل ناخواستہ وہ شخص جائے گا، اور اگر کوئی خوشی سے جاتا ہے تو یقیناً یہ پھر اس کے دل کا جو ہے وہ گناہ ہوگا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے تعلیمی اداروں کو درست کریں تو پھر باقی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے قیام پاکستان اور بقائے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی. آپ نے سوالات کیے اور ان کے جوابات لیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دائرے میں رہ کر اپنا فرض ادا کریں. یہ ملک یاد رکھے قائم رہنے کے لیے بنا ہے. ایسے اشارے موجود ہیں کہ کہا جاتا ہے پاکستان ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہوگا. جو ٹوٹا ہے وہ بھی واپس اس میں آئے گا اور انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے اور پاکستان میں شامل ہوں گے. پاکستان نہیں ٹوٹے گا، ایسے مضبوط اشارے جو ہے وہ موجود ہیں.
اور ہم پر امید ہیں، اور مسلمان ویسے بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا، نہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا تو بڑی اچھی بات کہی تھی، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، سینکڑوں ہزار ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ ہم بھی پر امید ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو بقا اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہ سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلتے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ تمہارا ہے تم ہو پاس اس کے، یہ چمن